बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वन। मैं हूं आसिफ खान और हम आज बात करेंगे उस खेल की जिसमें पाकिस्तान की हुक्मरानी 50 साल से ज़ायद कायम रही। मैं स्क्वाश की बात कर रहा हूं। अब भी अगर आप देखें, गो के स्क्वाश की जो ग्लोरी है वो आए तकरीबन 22-23 बरस हो चुके हैं जब जानशेर और जहांगीर का दौर ख़त्म हुआ, लेकिन उसके बावजूद अगर पाकिस्तान में मेडल टैली अब भी निकालें तो भी स्क्वाश ऊपर नज़र आता है। दो ही खेल हैं, एक स्क्वाश और एक हॉकी, जहां आलमी सतह पर पाकिस्तान ने कई मरतबा गोल्ड मेडल या टाइटल्स हासिल किए, लेकिन अब स्क्वाश का खेल बहुत पीछे जा चुका है। पाकिस्तान के खिलाड़ियों की रैंकिंग बहुत पीछे है। एक टाइम में जब टॉप 10 में 8 पाकिस्तानी खिलाड़ी हुआ करते थे, वो दौर अब ख्वाब सा लगता है, लेकिन फिर भी ग्लिम्सेस हैं, प्लेयर्स यंग हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं। उनमें से एक यंग प्लेयर को हमने आज मदऊ किया है अपने प्रोग्राम में। हाल ही में उनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के लिए चुना गया और अगले बरस 23 मार्च को इंशाअल्लाह उनको इस एजाज़ से नवाजा जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ फरहान महबूब की। हमारे साथ आज मौजूद हैं। ब्रिटिश जूनियर चैम्पियनशिप उन्होंने 2 मरतबा जीती, 2003 और 2005 में। एशियन जूनियर चैम्पियन भी 2 मरतबा बने, 2003, 2007 में, 2008 में आलमी जूनियर वर्ल्ड चैम्पियन बने। उसके अलावा स्कॉटिश जूनियर चैम्पियनशिप जीती 2003 में। मलेशियन जूनियर चैम्पियनशिप भी 2 मरतबा जीती, अंडर 17 में भी और अंडर 19 में भी। 7 दफ़ा के एशियन गोल्ड मेडलिस्ट हैं और उसके अलावा 11 मरतबा नेशनल चैम्पियन बने, इस वक्त भी नेशनल चैम्पियन हैं। 3 मरतबा सिल्वर मेडल जीता उन्होंने पाकिस्तान के लिए और 2 मरतबा ब्रॉन्ज मेडल भी जीता उन्होंने। ये नेशनल चैम्पियनशिप की बात हो रही है। 10 इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स जीते हैं उन्होंने पाकिस्तान के लिए। 4 मरतबा नेशनल गेम्स में गोल्ड मेडल जीता और उसके अलावा नेशनल जूनियर टाइटल अंडर 13, अंडर 15, अंडर 17, अंडर 19 भी कई मरतबा जीता। पाकिस्तान का कलर भी उन्होंने जीता, जो टाइटल होते हैं अंडर 17 हो या अंडर 18 हो। ये कुछ चीज़ें हैं जो उनके बारे में मुझे पता लगी, बाकी उनसे हम खुद ही जानेंगे। फरहान महबूब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम आसिफ भाई। कैसे हैं आप? खैरियत से? जी जी, शुक्र है अल्लाह का। आप कैसे हैं? यार आपके टाइटल्स मैं पढ़ते पढ़ते मैंने एक चीज़ मुझे नोटिस हुई थी कि आप जूनियर्स लेवल से ही आपकी परफॉर्मेंस बेहतर है। तो क्या आपको घर से मिला था, क्योंकि आप स्क्वाश फैमिली से ही हैं? नहीं नहीं आसिफ भाई, ये बहुत लोगों ने मुझे बोला था कि आप लोगों का जो है फैमिली गेम है, तो आप लोग जो है ये फैमिली जो है ब्लड में आ रहा है। अ, ठीक है, फैमिली गेम तो है, लेकिन इसके लिए हम लोगों ने मेहनत बहुत की है, क्योंकि स्क्वाश जो है आपको भी ज़्यादा पता होगा कि स्क्वाश बेसिकली दुनिया की बहुत टफेस्ट गेम में बिल्कुल। जो है उसका शुमार होता है। तो इसके लिए हम लोगों ने बहुत मेहनत की है। अब अगर मेरा मामू जानशेर खान लेजेंड है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरे साथ आके कोर्ट में जो है वो मेरी जगह स्क्वाश खेल लेगा और मेरी जगह टाइटल जीतेगा या मेरी जगह ट्रेनिंग कर लेगा। तो ये बिल्कुल गलत बात है। मैंने अपनी पीएफ एकेडमी में स्टार्ट लिया था बहुत छोटी उम्र से और मैंने बहुत मेहनत की है, तो इसलिए आज अल्लाह ने मुझे इस मकाम पे पहुंचाया है। बिल्कुल यकीनी तौर पे आपने मेहनत की है, इसीलिए आप यहाँ तक आए हैं। फिर आपको एक कौमी एजाज़ भी ज़रूर मिलेगा अगले बरस इंशाअल्लाह। ये भी बताइए कि उसी इलाके से स्क्वाश के प्लेयर्स आते हैं, जानशेर, जहांगीर, उनके बाद फिर पूरी एक लिस्ट है, और उनके बाद जो नए लड़के भी आए तो उनमें नासिर इकबाल हों, फरहान जमान हों, आप हैं, फिर उसी केपी से आते हैं। ख़ास वजह इसकी? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन बेसिकली क्योंकि केपी से, जहाँ तक मुझे पता है कि केपी से काफ़ी जो स्क्वाश के प्लेयर हैं खासकर वो साइड एरिया से आते हैं। मतलब जिस तरह हमारा भी शुरुआत गांव से ही हुआ था। जहांगीर खान थे हमारे लेजेंड, जानशेर खान थे, कमर जमान थे, इस तरह के बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स थे। महबूला खान मेरे मामू है, अतलस खान है, मेरे वालिद महबूब खान है, जो कि सारे गांव के साइडों से जो है वो निकले हुए प्लेयर हैं सारे। इसी तरह नासिर इकबाल भी एक बनू का इलाके में से है, उसने भी स्टार्ट लिया था, फिर पेशावर उन्होंने शिफ्ट कर दिया। तो बेसिकली गांव में से जितने भी स्क्वाश के प्लेयर निकले वो बहुत मेहनत कश लोग थे, उन्होंने मेहनत की है और वो स्टिल मेहनत कर रहे हैं। और अभी भी आप देखें कि पेशावर में इतने लातादाद प्लेयर है, तकरीबन मोर देन 400 प्लेयर्स वो वहाँ पे आके पीएफ स्क्वाश में, हाशम खान स्क्वाश में खेलते हैं, रेगुलर आते हैं। वो गर्मी हो सर्दी हो, लेकिन वो अपनी स्क्वाश को वो छोड़ते नहीं है। तो वो मेहनत जो है वो कह सकते हैं आपके पेशावर के साइड एरियाज में जो है वो
وہ کہتے ہیں نا کہ کود کود کے بھری ہوئی ہے، تو اس لیے وہاں کے جو پلیئر ہے وہ ٹف ہے اور وہ اپنی محنت جو ہے وہ جاری رکھتے ہیں۔ یقیناً بہت ٹف ہیں، اور آئے پلیئر بیچ میں آپ نے اطلس خان صاحب کا نام لیا تو ان کے بیٹے عامر اطلس بھی کافی آگے گئے تھے، ناصر اقبال ایک ٹائم میں کافی اچھی اس کی پرفارمنس تھی، وہ ٹاپ پہ آیا تھا، لیکن آہستہ آہستہ پیچھے چلے جاتے ہیں پھر پلیئر۔ فرحان زمان بھی اچھی پرفارم کر رہا تھا لیکن وہ بھی بیچ میں پھر چلا گیا تھا، تو یہ کیا وجہ ہے کہ اچھا کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ڈپ آ جاتا ہے؟ آصف بھائی دیکھیے، گڈ ٹائم بیڈ ٹائم سب پہ آتا ہے، وہ پاکستان کا مطلب کوئی بھی کھیل ہو یا ورلڈ کا کوئی بھی کھیل ہو، سب پہ آتا ہے۔ آپ دیکھیے انٹرنیشنل پلیئروں میں شور بگی کبھی ورلڈ نمبر 1 بن جاتا ہے تو کبھی کسی اور پلیئر کا علی فراق ورلڈ نمبر 1 بن جاتا ہے۔ ہم لوگوں کے ساتھ بھی اسی طرح ہوا ہے، کیونکہ ایک تو ہمارے ملک میں سٹارٹ میں ٹورنامنٹس نہیں آ رہے تھے، جب سٹارٹ میں سچویشن پاکستان کی ذرا تھوڑی سی کریٹیکل کنڈیشن میں تھی، تو اس میں ہمارے جتنے بھی پوائنٹس تھے وہ سارے نکل گئے اور ہم لوگوں کی رینکنگ کافی لاسٹ پہ چلی گئی تھی، اور کچھ ہم لوگ جو ہے ہمارے جو کیمپس تھے ان دنوں میں ہمارے کیمپس نہیں لگے، ٹریننگ جو ہماری ریگولر ہو رہی تھی وہ ٹریننگ ہماری نہیں شروع ہوئی، تو یہ بہت بیڈ ٹائم ہمارے اوپر آیا تھا، جس کی وجہ سے ہماری کافی رینکنگ جو ہے وہ خراب ہو گئی اور کافی پیچھے چلے گئے۔ اور یہ میرے ساتھ نہیں بلکہ فرحان زمان، ناصر اقبال، عامر اطلس کے ساتھ بھی ہوا ہے، ایسی طرح واقعات بہت ہوئے ہیں۔ تو اس کا اب ہم لوگ اگر مطلب اگر بلیم لگانا شروع کر دیں لوگوں پہ تو یہ مطلب میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پلیئر کے حساب سے یہ اچھی بات نہیں ہوگی۔ تو ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے کہ ہم لوگوں کو اپنے ملک کا جو یہ کھویا ہوا اعزاز تھا اس کو واپس لانا چاہیے، تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ ہم لوگوں کو سپورٹ ملنی چاہیے، اور ایسی سپورٹ ملنی چاہیے کہ وہ تھرو آؤٹ سپورٹ ملے، یہ نہ ہو کہ ہم لوگوں کو 2 مہینے 3 مہینے کے لیے سپورٹ مل جائے اور اس کے بعد پھر ہم سے ہاتھ اٹھایا جائے کہ یہ لوگ اب تو رینکنگ ان کی ٹھیک ہوگی تو اب چلو ٹھیک ہے ہم لوگ ان کو چھوڑ دیں گے۔ پوری دنیا میں آپ دیکھیں نا تو وہ تھرو آؤٹ جو ہے وہ ایک گراس روٹ لیول پہ ان کو لے کے چلتے ہیں، اور جب تک وہ ورلڈ چیمپئن یا وہ برٹش اوپن چیمپئن نہیں بنتا تب تک ان کا وہ ساتھ دیتے ہیں۔ تو وہ لوگ ایک سسٹم لے کے چل رہے ہوتے، ایک سسٹم بنا کے چل رہے ہوتے، تو آج آپ دیکھیں نا پورے ورلڈ آج ہم سے آگے چلا گیا۔ تو ہماری بدقسمتی یہ ہوتی کہ ہمارا سسٹم تھوڑا سا سٹارٹ میں ذرا ویک تھا، جو کہ اب ذرا سسٹم ہمارا ٹھیک ہو گیا ہے۔ آپ دیکھیے اب میری پرفارمنس الحمدللہ اچھی جا رہی ہے، کیونکہ جو گیم پلان ہے، جب سے میں گیم پلان کا حصہ بنا ہوں تو گیم پلان کی وجہ سے یہ ہوگا کہ مجھے ایک مینٹلی جو ہے ایک سپورٹ ملا، مینٹلی ایک کانفیڈنس بھی مجھے ملا، اور مینٹلی میں بہت اسٹرانگ ہو گیا، کیونکہ ظاہری بات ہے آپ کے پیچھے ایک سسٹم چل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو آپ اس کو لے کے جو ہے اپنی گیم کو، اپنی موٹیویشن کو جو ہے وہ ہائی لیول پہ لے کے جا سکتے ہو آپ۔ بالکل فرحان، جی میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ بیچ میں ایسا وقت آیا تھا کہ آپ ایسا لگتا تھا کہ آپ ذہنی طور پہ بھی آپ بالکل ہمت ہار چکے ہیں، ایسا لگتا تھا کہ شاید آپ کو امید نہیں ہے کہ اب آپ اسکواش میں بہتر کر سکیں گے، تو ایسا کیا آپ نے کیا کہ یو بیسکلی کیم بیک اینڈ یو باؤنسڈ بیک اینڈ یو ڈڈ ویل؟ آصف بھائی وہ ٹائم میرے لیے بہت بیڈ ٹائم تھا، اس دنوں میں صاف سی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں کسی کو بھی بلیم نہیں کرنا چاہتا، نہ میرا یہ ارادہ ہے کہ میں کسی کو بلیم کروں، لیکن ایز پاکستانی پلیئر، ایز اے نیشنل پلیئر، ان دنوں میں مجھے بہت زیادہ سٹارٹ میں ڈی گریڈ کیا گیا تھا کہ مطلب اس کو کسی طریقے سے بھی جو ہے وہ ہم لوگ گھر پہ بٹھا دے اور یہ اسکواش نہ کھیلے، لیکن کہتے ہیں نا کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہو تو کوئی بندہ آپ کا راستہ نہیں روک سکتا۔ میں نے اپنی محنت جاری رکھی، میں نے ان لوگوں کو پروف کر کے دکھایا کہ میں کھیل سکتا ہوں، میں اس پاکستان کا پلیئر ہوں، اسی مٹی کا پلیئر ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے بینگا کہتے ہیں نا کہ مسلمان ہم لوگوں کے اندر ایک ہمت پیدا کی، تو میں نے اپنی وہ ہمت نہیں ہاری، میں نے اپنی محنت اور اپنی وہ فائٹ جو ہے وہ جاری رکھی، وہ نیگیٹو لوگوں کے درمیان بھی جاری رکھی میں نے، اور پازیٹیو لوگوں کے ساتھ بھی لے کے چلا، تو مجھے اللہ نے آج پازیٹیو لوگوں کو جو ہے وہ آج پازیٹیو لوگ جو ہے میرے ارد گرد آج آ کے وہی مجھے سپورٹ کر رہے ہیں، اور مجھے پاکستان اسکواش فیڈریشن جو ہے وہ سپورٹ کر رہی ہے، کیونکہ انہوں نے میری ہارڈ ورک کو اگنالج کیا، انہوں نے دیکھا کہ یہ لڑکا محنت کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور اپنے ملک کے لیے سنسیئر ہے، اپنے ملک کی خاطر کھیل رہا ہے، تو میں گیم پلان کا بھی اس میں تھینکس کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ گیم پلان نے مجھے بہت ہائی لیول پہ لے کر آ گئے، اور گیم پلان نے مجھے بہت سپورٹ کیا،
انیلا خواجہ نے مجھے بہت سپورٹ بالکل کیا بالکل ایک پازیٹیو طریقے سے، وہ مجھے لے کے چلی کہ نہیں فرحان تم نے، اس نے جب سے مجھے دیکھا انہوں نے مجھے یہ چیز دیکھی انیلا خواجہ نے کہ نہیں فرحان کے اندر ایک پوٹینشیل ہے، اپنے ملک کے لیے سنسیئر ہے، تو انہوں نے مجھے میری وہ جو ہارڈ ورک ہے اس کو مزید پالش کر کے مزید میری محنت کو جو ہے وہ اور بڑھایا، اور تاکہ میں اپنے ملک کے لیے مزید ٹائٹل لے کر آ سکوں۔ بالکل، آپ مزید ٹائٹل بھی لیں گے، میں آپ سے مزید بات کروں گا کہ آپ کا وہ جو مشکل دور تھا وہ کیسا تھا اور اس میں سے نکلنے کے بعد آپ نے کیا کیا کامیابیاں حاصل کی، ہم بات کریں گے اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ٹو سپورٹس ون، ہم بات کر رہے ہیں اسکواش کے کھیل پر اور ہمارے ساتھ موجود ہیں قومی چیمپئن فرحان محبوب، اور اپنے اس مشکل دور کے بارے میں بتا رہے تھے اور پھر اس سے نکلے۔ تو فرحان، اس ٹائم سے آپ نکلے، آپ نے محنت کی، اس کے بعد کون کون سے ٹورنامنٹس میں آپ گئے، کیسی پرفارمنس رہی آپ کی؟ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ میری جو مشکل ٹائم تھا وہ بہت زیادہ، تقریباً مور دین 2 ایئرس تھا، 2 سال تک تھا آصف بھائی۔ وہ میں نہیں چاہتا کہ وہ اس طرح کا ٹائم کسی اور پلیئر پہ آئے، کیونکہ میں ورلڈ نمبر 16 تھا، اور مجھ پہ ورلڈ نمبر 16 پہ جب آپ پہ اس طرح بیڈ ٹائم آتا ہے تو وہ شاید اسی ٹائم اسی پلیئر کو اس کے بارے میں سارا، وہ کہتے ہیں نا کہ اسی پلیئر کو ہی سمجھ ہوگی کہ یار مجھ پہ یہ کیا گزرا ہے۔ تو میں اتنا ہو گیا تھا کہ میں نے اسکواش تک اس سالوں میں چھوڑ دی تھی، میں ٹورنامنٹس پہ نہیں جا رہا تھا، انٹرنیشنل ایونٹ جب کہ پاکستان میں ہو رہے تھے میں نے کھیلنا بند کر دیا، نیشنل ٹورنامنٹ میں نے کھیلنا بند کر دیا، تو میری رینکنگ اتنی خراب ہو گئی تھی کہ میں 132 اور شاید یہ 140 کون تک آ سے گیا کون تھا۔ سے ایئر کی بات کر رہے ہیں آپ، کون سے سال کی؟ یہ 2014-15 میں میری رینکنگ جو ہے وہ بہت اچھی تھی، اور 2014-15 میں میری رینکنگ بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، جی، تو میری واپسی جو تھی وہ 2000، مجھے آج بھی یاد ہے 2017 کی سٹارٹ میں ہوئی ہے۔ تو وہ جو 2017 کی جب سٹارٹ میں ہوئے تو میں الحمدللہ، جب فیڈریشن نے مجھے واپس کم بیک کے لیے بولا، مجھے واپس کم بیک کرایا فیڈریشن میں نے آپ کو بولنا کہ اچھے لوگ بھی آتے ہیں، تو اچھے لوگ جب آئے تو انہوں نے میرا جب کم بیک کیا تو 2017 میں نے 3 ٹورنامنٹ فائنل کھیلے، اور اس میں سے 2 ٹورنامنٹ کا میں فائنل جیتا $25,000 کا، جس میں میں نے میجر اپ سیٹ کیے، جس میں نے سیڈڈ پلیئروں کو ہرایا، اور ایک میچ میں نے فائنل ہارا، تو میں نے اس سے جمپ کر کے ورلڈ نمبر 31 پہ میں ڈائریکٹلی آ گیا تھا۔ مطلب 2017 کا وہ جو اسلام آباد میں ٹورنامنٹ ہوا تھا انٹرنیشنل، اس کی بات کر رہے ہیں، وہاں سے کھیلے تھے جی آپ؟ جی جی بالکل آصف مصف بھائی، علی، 3 ٹورنامنٹ ریگولر ہوئے تھے، کنٹینیو ہوئے تھے، اسی میں نے واپس کم بیک کیا، تو وہی میرے سٹارٹ ہوا تھا ٹورنامنٹ سے، جی جی، تو وہ وہاں سے میں نے دوبارہ بڑا جی اچھا ٹورنامنٹ تھا وہ، جہانگیر خان صاحب اس کے کافی اس میں انہوں نے کام کیا تھا، میں آیا تھا اس ٹورنامنٹ پہ کرنے کے لیے، تو وہاں سے پھر آپ آئے، اس کے بعد پھر اور انٹرنیشنلی آپ نے کوئی ایونٹ کھیلا، کچھ اور پرفارمنس آپ کی؟ جی بالکل، اس کے بعد میں نے جا کے اپنا ہانگ کانگ میں ایشین چیمپئن شپ ملک کے لیے جتوایا، انڈیا کو ہم لوگوں نے ہروایا تھا سیمی فائنل میں، فائنل میں ہم لوگوں نے ہانگ کانگ کو بیٹ کیا، پھر اس کے بعد میں نے ایک اور ٹورنامنٹ انٹرنیشنل جیتا کراچی میں ڈی جی رینجر کے نام سے، جی جی، پھر اس کے بعد میں نے چیف آف نیول سٹاف کا فائنل کھیلا، اس کے بعد پھر میں نے 2-3 ٹورنامنٹ لاہور میں جیتے ہیں، اسلام آباد میں جیتا، کراچی میں جیتا، پشاور میں ایک جیتا انٹرنیشنل ٹورنامنٹ، نیشنل ٹورنامنٹ اپنا جیتا، تو اس کے بعد جب مجھے ایک، وہ کہتے ہیں نا کہ ایک پلیئر کو جب آپ رائٹ وے پہ استعمال کرتے ہو اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ ٹیلنٹڈ ہے، وہ پرفارم کر سکتے ہیں، وہ صرف، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فرحان محبوب ہو، وہ کوئی پلیئر ہو پاکستان کے اسکواش کا، وہ آپ کو پرفارمنس دے کے ہی بتائے گا کہ مطلب میں پرفارمنس دے سکتا ہوں، لیکن اگر آپ مینٹلی ایک پلیئر کو ڈسکریج کرتے ہیں نا، اور آپ اس کے سارے راستے روکتے ہو، فائنینشلی سے لے کے آپ اس کو کورٹ کے اندر ٹریننگ کے دوران آپ ان کو یہ تک ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ پیچھے آپ کی پیٹھ پیچھے یہ باتیں ہو رہی ہے کہ یہ پلیئر ختم ہو گیا ہے اور ہم لوگ ان پلیئروں کو اب سپورٹ کریں گے ان کے اوپر، تو وہ مینٹلی جو ہے نا، وہ آپ دیکھیں نا ڈے بائی ڈے وہ پلیئر جو ہے وہ نیچے کی طرف آ رہا ہوتا ہے، تو مجھے یہ نہیں پتا یا مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی آج تک کہ کیوں میرے پیچھے اتنے لوگ تھے، حالانکہ میرا تو کسی کے ساتھ لین دین یا لینا دینا نہیں ہے، میں تو ایک پازیٹیو طریقے سے ہمیشہ کھیلتا ہوں، رسپیکٹ دیتا ہوں اور رسپیکٹ لیتا ہوں، اپنے ملک کے لیے کھیلتا ہوں، اپنے ملک کے ساتھ میں زیادہ سنسیئر ہوں۔ آپ دیکھیں آصف بھائی، میں نے جب بھی کھیلا ہے اپنے ملک کا، وہ جونیئر لیول سے لے کے سینئر لیول تک، آج تک آپ دیکھیں میں نے ہمیشہ گولڈ میڈل اپنے ملک کے لیے جتوایا ہے، تو آپ دیکھیں 2019 میں بھی ساؤتھ ایشین گیم میں جب میرے اوپر ڈیسائیڈنگ میچ آیا تو میں نے اپنے ملک کا وہی پہلے رکھ کے اپنے ملک کے لیے گولڈ میڈل لیا۔
بہت اچھی. اس طرح کے مسائل اور بھی پلیئرز کو رہے ہیں. حال ہی میں ناصر اقبال کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا کہ ان پہ بھی پابندی تھی, وہ نہیں آ پاتے تھے کورٹ میں. اس وقت آپ کی سچویشن کیا ہے؟ بین الاقوامی آپ کی اگر رینکنگ کا میں پوچھوں تو وہ کہاں پہنچی ہے؟ ابھی تو رینکنگ یہ ہوتا ہے کہ آصف بھائی ٹورنامنٹس کیونکہ کووڈ کی وجہ سے کافی ہمارے ڈسٹرب تھے تو وہ رینکنگ آپ کے پوائنٹس جو ہے وہ نکلتے جاتے ہیں. میری رینکنگ ایزیلی 50 کے اندر آ رہی تھی لیکن وہ جو کہ ٹورنامنٹس نہیں ہوئے. میں نے لاسٹ آپ کو بتایا تھا کہ جو آپ فائنل جیتتے ہو نا تو آپ اگر اگلے 3 مہینے بعد آپ کو سیم ٹورنامنٹ آ رہا ہے تو وہ سیم ٹورنامنٹ اگر آپ نہیں کھیلتے تو وہ فائنل کے پوائنٹس جب نکلتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ مقدار میں جو کہتے ہیں نا کہ لاسٹ ہوتا ہے پوائنٹس کا. تو میری رینکنگ اب 90 کے قریب آ گئی ہے لیکن اس سے مجھے کوئی ایشو نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اگر مجھے ٹورنامنٹ مل جائے تو میں ود ان 6 منتھ یا ود ان جو ہے انشاءاللہ ود ان ایئر میں اپنے آپ کو ٹاپ 20 کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ واپس لے آؤں گا. میرا اتنی کیپیبلٹی ہے انشاءاللہ تعالیٰ, اتنا میرا اپنے اوپر بھروسہ ہے. اسی طرح ناصر اقبال بھی ہے, وہ ایک اچھا پلیئر ہے. طیب اسلم ہے, وہ ایک اچھا پلیئر ہے. بہت سے فرحان زمان ہے, بہت سے اچھے پلیئر ہیں جو اس وقت میرے ساتھ ٹیم میں سلیکٹ ہے. اور ہم لوگوں نے ابھی ایشین پہ بھی جانا تھا جو کہ کرونا کی وجہ سے وہ ڈسٹرب ہو گیا تھا ٹورنامنٹ ہمارا. تو ایسے بہت سے پلیئر ہیں. جس طرح آپ دیکھیں نا کہ ناصر اقبال کے ساتھ ایک بیڈ ٹائم آیا, اس کو جو 4 سال کی پابندی ہوئی ہے اس سے اس کا کافی کیریئر ڈسٹرب ہو گیا تھا. ہاں ایک ٹائم میں کافی اچھی رینکنگ تھی ان کی بھی. اچھا اب یہ بتائیں مجھے کہ اپنے ایکسپیرینس سے, آپ 2002-03 سے آپ کھیل رہے ہیں اسکواش میں, ابھی بھی جو انفراسٹرکچر پہ کیا بہتری کرنی چاہیے پاکستان اسکواش فیڈریشن کو؟ پاکستان اسکواش فیڈریشن کو جس طرح کہ ہم لوگوں نے خود بھی بولا ہوا ہے اور وہ کر بھی رہی ہے, دیکھیں زیادہ سے زیادہ ہمارے کیمپس جو کہ اچھے کیمپس لگنے چاہیے, ٹھیک ہے. اور سیکنڈلی ہمارے ٹورنامنٹس کے اوپر بہت امپورٹنٹ ہے. جتنا ٹورنامنٹس ہم لوگ کھیلیں گے اتنا ہی ہماری رینکنگ اچھی جائے گی. کیونکہ آپ باہر کے پلیئروں کو دیکھیں, وہ مزید 12-14 ٹورنامنٹ کھیلتے ہیں لیکن بدقسمتی سے فیڈریشن بہت کر رہی ہے, ٹھیک ہے. ہمارے پاس اسپانسر کی آصف بھائی بہت کمی ہے. ہمیں تو پاکستان میں کوئی اسپانسر ہی نہیں کر رہا ہوتا. مطلب آپ دیکھیں نا, فیڈریشن ہمیں یہی بولتی ہے کہ ہم لوگ کس کس کو لے کے چلے. وہ ایک مقدار تک وہ کر لیتی ہے, ٹھیک ہے. ایک لمٹ کراس ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جب بجٹ آؤٹ ہوتا ہے, کیونکہ اسکواش کے بہت سے پلیئر ہیں اور ورلڈ وائز ہم لوگوں نے ٹریولنگ کرنی ہوتی ہے, تو وہ ٹریولنگ ہماری بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. جتنے ہم لوگ ٹورنامنٹ کھیلیں گے اتنی ہماری پرفارمنس ہوگی. لیکن مین پوائنٹ یہ کہ اگر جتنا کم ٹورنامنٹ ہم لوگ کھیلیں گے اور اگر ہماری پرفارمنس ہائی بھی ہوگی, ایون اگر میں ٹورنامنٹ بھی فائنل میں جیت جاؤں 3-4 ٹورنامنٹ کا اور میرے ٹورنامنٹ لیس ہوں گے تو میری رینکنگ اس تک نہیں آئے گی جہاں پہ ہم لوگوں نے ریچ کرنا ہوگا. اگر میں چاہوں گا نا کہ میں ٹاپ 10 میں آ جاؤں اور میں 3 ٹورنامنٹ پہ فائنل بھی جیت جاؤں تو میری رینکنگ ٹاپ 10 پہ کبھی بھی نہیں آئے گی. اس وننگ کے بعد بھی جب تک میں 14 ٹورنامنٹس نہ کھیلوں. تو میرا یہی ایک چیز ہے کہ پاکستان نے اسکواش نے پاکستان کو بہت بڑا نام دیا ہے, تو اس سپورٹس کو کیوں اسپانسرشپ جو ہے وہ پاکستان میں نہیں مل رہے. سوائے میں اپنی بات نہیں کر رہا, مطلب ہماری بوائز ہے, گرلز ہماری کھیل رہی ہے, جونیئر پلیئر کھیل رہے ہیں. آپ دیکھیں نا کچھ پلیئرز ہمارے ایسے ہیں جن کے پاس جاب تک نہیں ہے. تو اب اس کا ٹیکا تو صرف جو ہے وہ پاکستان اسکواش فیڈریشن نے نہیں لیا. نو ڈاؤٹ گورنمنٹ نے بھی اب سپورٹ کرنا جو ہے ایک حد تک شروع کر دیا ہے, اور یہاں تک مجھے پتہ چلا اور میں اس چیز کو مطلب بہت اچھا مجھے فیل ہوا کہ گورنمنٹ نے بھی سپورٹ کرنا شروع کر دیا اس گیم کو. لیکن جب تک ہمارے پاکستان کے باقی برانڈز نہیں آئیں گے نا, جو کہ لوکلی برانڈز ہمارے پاکستان میں ہیں, اور وہ پلیئر کو 2-3 پلیئروں کو مطلب ڈفرینٹ کیٹیگریز میں اسپانسر کریں تاکہ ان کا برڈن کم ہو جائے, تو یہ کب آگے آئیں گے؟ نہیں, ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا تھا کہ گورنمنٹ نے بلایا, فہمیدہ مرزا صاحبہ نے بلایا اور انہوں نے ایوارڈز بھی دیے پلیئرس کو. نہ اسکواش, صرف اسکواش نہیں بلکہ ریسلرس کو بھی دیے اور بھی لوگوں کو دیے. یہ مجھے بتائیے کہ یہ جو آپ نے کہا جابس کا سلسلہ ہے, تو کیا اسکواش کے پلیئرس کی ڈپارٹمنٹس کی جابس ہیں ابھی تک؟ ابھی تک دیکھیں نا, ابھی کچھ ڈپارٹمنٹس ایسے ہیں جس میں وابڈا ہے, SNGPL ہے, آرمی ہے, ایئر فورس ہے, انہوں نے کچھ حد تک پلیئر اٹھائے ہیں, باقی نیوی کے کچھ پلیئر, لیکن باقی کسی ادارے نے ابھی تک کوئی اسکواش کے پلیئر کو نہیں اٹھایا. اور اسکواش کے پلیئر آپ کو میں بتاؤں آصف بھائی, 100 میں سے اونلی 60 میں بھی 55-50% لوگوں کے پاس جابز ہوں گے, باقی 55 یا 50% لوگوں کے پاس جابز نہیں ہے. اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں,
جو کہ اس میں اچھے رینک کے پلیئروں کے پاس جابز ابھی تک نہیں ہیں اور وہ یہی اسٹرگلنگ کر رہے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں نا کہ پھر جب جابز نہیں ہے تو ان کے بعد پھر ان کی اسپانسرشپ جب نہیں ہے, ان کا خرچہ نہیں چل رہا, تو کہاں سے پرفارمنس آئے گی؟ یہ خواتین اسکواش کا بھی آپ نے ذکر کیا, کیا حال ہے خواتین اسکواش کا اس وقت؟ تو آپ دیکھیں نا کہ خواتین کی اسکواش ہماری پاکستان میں کتنے عرصے سے وہ لوگ کھیل رہے ہیں, کتنے عرصے سے وہ کھیل رہے ہیں, لیکن ابھی تک آپ دیکھیں نا ہماری خواتین کا برا حال ہے. ان کے پاس اسپانسرز نہیں ہے, ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو ان کی رینکنگ دیکھیں نا, 150-200 پہ ان کی رینکنگ وہ ہے جو ہے وہ ادھر ہی جو ہے وہ وہاں سے وہ ہل نہیں رہی رینکنگ ان کی. ٹھیک ہے, ان کے بیچاروں کے کچھ بھی حالات اس طرح ہوتے ہیں, وہ ہمیشہ یہی مطلب وہ جو ہے اپنا پیغام بھجوا رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ کہ ہمارے خواتین کے اوپر ہی کم از کم نظر رکھ دیں, اور کچھ سینئر پلیئرز ہیں, جو کچھ ٹاپ پلیئرز ہیں جو جونیئر لیول کے ہیں, تاکہ ان کا مرال ہائی ہو جائے. اب دیکھیں نا ایجپشین لڑکیاں چلیں اس پہ ورلڈ یہ ایجپٹ والی بات کو یہیں روکیے گا فرحان, ایجپٹ والی بات ہم کنٹینیو کریں گے اس بریک کے بعد, کیونکہ حالات کافی اتنے اچھے نہیں ہیں پلیئرس کے پاکستان میں اسکواش کے. جب حالات ٹھیک نہیں ہوں گے, فائنینشلی یہ ساؤنڈ نہیں ہوں گے, تو پھر ان کا دل لگانا اسپورٹس میں ذرا مشکل ہو جائے گا. اس چیز کو سوچنا ہوگا, اور آئی ایم شیور کہ اس پہ سوچا جا رہا ہوگا. مزید بات ہوگی اس بریک کے بعد. ایک مرتبہ پھر خوش آمدید اسپورٹس ون آپ دیکھ رہے ہیں. ہم اسکواش کی بات کر رہے ہیں. فرحان ہمارے ساتھ موجود ہیں, قومی چیمپئن, 11 مرتبہ کے قومی چیمپئن, اور متعدد جونیئر اور سینئر لیول کے ٹورنامنٹس میں فتح بھی حاصل کی, بین الاقوامی ہوں یا قومی ہوں. فرحان, بات ہو رہی تھی جو مشکلات ہیں خواتین پلیئرز کا, آپ نے ذکر کیا, ان کو بھی یقینی طور پہ وہی مشکلات ہیں. اب اگر اب 5-6 سال پہلے جائیں تو کراچی میں ٹورنامنٹ ہوا تو وہاں رشنا محبوب تھیں اور لڑکیاں آئیں. پھر بیچ میں ابھی نورینہ شمس کو اگر آپ دیکھیں, انہوں نے بین الاقوامی طور پہ کافی پاکستان کے لیے کیا ہے. اور بھی جو فرحان زمان کے ساتھ ہیں, غالباً سارا نام ہے اس کا, وہ بھی کھیلا کرتی تھیں, اب وہ دوبارہ آئی ہیں. تو صورتحال وہیں پر آ کے رکتی ہے کہ ان کو بھی فائنینشلی اتنا کوئی ساؤنڈ نہیں ہے یہ لوگ بھی. دیکھیے آصف بھائی, ابھی آپ کو میں ایک بات بتاؤں, اگر کسی کو 70-80 ہزار روپے مل رہے ہیں اور آپ ان کو بولے کہ 70-80 ہزار روپے میں اپنا سب کچھ کرو, تو وہ کبھی بھی نہیں کر پائے گی. وہ اس لیے نہیں کر پائیں گے کیونکہ 70-80 ہزار روپے جو ہے نا, وہ ایک پلیئر کے لیے بہت کم ہے. آج کل ایک ریکٹ 15,000 روپے کا ریکٹ ہے, اور اگر اصل جوتے چاہیے آپ کو, اسکواش کے پراپر جوتے چاہیے. اگر آپ نارمل جوتے میں کھیلو گے تو اللہ نہ کرے مطلب آپ کو اینکل ٹوسٹ ہو سکتا ہے, آپ کو انجری ہو سکتی ہے. تو مطلب اگر آپ صحیح جوتے پہ معنی میں جائیں تو وہ 25,000 20,000 25,000 کے تو صرف اسکواش کے جوتے آتے ہیں. تو آپ دیکھیں نا کہ آپ کو 70-80 ہزار روپے میں تو آپ کو صرف اونلی 2 جو ہے ریکٹ یا شوز آ جائیں گے. تو اگر ان میں سے ایک چیز بھی آپ کی خراب ہوگی تو پھر دوسری کے لیے آپ ویٹ کرو گے کیا؟ تو مطلب اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا. میں نے بہت سی چیزیں دیکھی. تو اس میں آپ دیکھیں نا, فیڈریشن جو فری کیمپس لگا رہی ہے پاکستان اکیڈمی کے نام سے, وہ لوگ اس میں ڈیلیور کر رہے ہیں, ان کو ریکٹ دے رہے ہیں, ان کو کٹس دے رہے ہیں, لیکن کتنے پلیئروں کو دیں گے؟ گورنمنٹ بھی بہت دے رہی ہے, لیکن بات یہ کہ مطلب آپ لوگ دیکھیں نا, اب الگ ایسوسیشن کی طرف چلے جائے. سندھ کی ایسوسیشن ہے, پنجاب کی ہے, KPK کی ہے, پنجاب کی وہ ہے, اسلام آباد کی جو کھیل رہی ہے. تو اتنے تعداد میں پلیئر ہوتے ہیں کہ مطلب ان کو آپ ابھی جب دیکھیں نا جونیئر لیول پہ, آپ جب ٹورنامنٹ میں آئیں گے تو آپ حیران ہو جاؤ گے کہ یہ پلیئرز کہاں سے آ رہے ہیں. اب وہ زمانہ تو نہیں رہا نا کہ 3,000 یا 2,000 روپے میں آپ کو ریکٹ مل جائے گا تو ایزیلی آپ جو ہے نا وہ اس کو کیری کر لیں گے. لیکن اب وہ زمانہ نہیں رہا. اب 15,000 روپے کا ایک ریکٹ ہے کہ وہ 1 سیکنڈ میں بھی ٹوٹ سکتا ہے اور 1 گھنٹے میں بھی ٹوٹ سکتا ہے. اچھا, یہ تو مسائل ہیں. چلیں آپ نے بتا دیا کہ کیمپنگ ہونی چاہیے, کیمپس ہونے چاہیے, مدد کرنی چاہیے پلیئرس کی, ٹریننگ کی فیسلٹیز بہتر ہونی چاہیے, اس کے علاوہ سپورٹ ہونی چاہیے, نوکری ہونی چاہیے. اب ذرا تھوڑا سا چلیں اور کچھ اور بات کر لیتے ہیں. اپنے بارے میں بتائیے فرحان زمان. ایک تو آپ کے گھر میں لیجنڈ ایک, لیکن آپ کا کوئی فیوریٹ کون ہے, آپ کا فیوریٹ پلیئر اسکواش کا؟ میرے فیوریٹ پلیئر تو دیکھیے, میرے فیوریٹ پلیئر تو ہمیشہ مطلب جانشیر انکل ہی رہے ہیں, کیونکہ میں نے اس کو زیادہ دیکھا ہے, صاف سی بات ہے. اور نو ڈاؤٹ جہانگیر انکل میرا فیوریٹ پلیئر ہے, کیونکہ اس کے بارے میں نے سنا بہت ہے. کیونکہ انہوں نے 80s سم تھنگ میں تقریباً 90s میں کہ 80s میں, اب یہ مجھے کنفرم نہیں پتا,
کیونکہ جانشیر محمود نے 97 میں اسکواش چھوڑ دی تھی تو ان کو میں نے تھوڑا بہت ٹی وی میں دیکھ لیا تھا. لیکن جہاں تک میں اپنے والد محبوب خان سے اسٹوری سنتا ہوں کہ جہانگیر خان جو تھے وہ ایک بہت فائٹر پلیئر تھے, بہت تیز کھیلتے تھے, اور مطلب پلیئر کو کہتے ہیں نا کہ ٹائم ہی نہیں دیتے تھے. تو مطلب ان 20 منٹس میں کہتے ہیں اپنے پلیئر کو جو ہے نا اس نے ہرا کے جو ہے باہر فارغ کیا ہوتا تھا. جانشیر کی جو بات کی, جانشیر انکل وہ کہتے کہ وہ پلیئر کو تھکاتے تھے. تو میرے لیے دونوں ہی فیوریٹ پلیئر ہیں میرے, کیونکہ یہ ایک دنیا کے پوری دنیا کا میں بتاؤں گا کہ دنیا کے ایسے دونوں لیجنڈ ہے کہ یہ ایک میریکل میرے حساب سے ایک میریکل ہی ہے, کیونکہ دونوں کے ایک ایسے ریکارڈز ہے کہ مجھے اگر میں کسی کو سامنے اگر میں خود بجائے اسکواش پلیئر بولتا ہوں تو مجھے ایک بہت بڑا وہ کہتے ہیں نا فخر محسوس ہوتا ہے کہ میں ایک ایسے دو پلیئروں کو ڈسکس کر رہا ہوں جس نے پوری دنیا پہ راج کیا ہوا ہے. اور آج اگر ہمیں بھی ہماری بھی کوئی پہچان ہوتی ہے, باہر جاتے ہیں ہم لوگ ایئرپورٹ پہ یا کسی جگہ پہ بھی, تو پاکستان کے بعد ان دونوں پلیئروں کی اور وجہ سے ہی ہمیں لوگ جو ہے نا اسکواش کے اوپر پہچانتے ہیں. تو مجھے بالکل بہت فخر ہوتا ہے. ان دونوں کے ملا کے اگر برٹش اوپن اور ورلڈ اوپن ہی آپ دیکھ لینا تو وہ بھی 30 سے زیادہ ہیں دونوں کے. جہانگیر خان کے جی 10. آصف بھائی جی بالکل بالکل, مطلب اتنے ورلڈ کپ ہے. اگر آپ ورلڈ اسکواش کا آپ کو پتا ہوگا نا کہ ورلڈ جب کاؤنٹنگ ہوئی تھی, جب پوری دنیا کے ورلڈ کپ ٹائٹلز کو جب کاؤنٹ کیا تو پاکستان نمبر 1 صرف اسکواش کی ہی وجہ سے آیا اور بالکل. ابھی تک ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ 22-23 سال ہو گئے جو آخری مرتبہ ہم اوپر تھے جانشیر کی وجہ سے اور اس سے پہلے جہانگیر کی وجہ سے, تو وہ ٹائم گزر گیا, لیکن ابھی تک وہ نمبرز اتنے زیادہ ہیں کہ ان کو بیٹ نہیں کر پا رہے. آپ اور انٹرنیشنلی آپ کس کو دیکھتے ہیں, رامی اشور ہوا یا مصر کے اور پلیئر یا اور کوئی کھلاڑی؟ مجھے پرسنلی کیونکہ میں لیفٹ ہینڈڈ ہوں تو میں عامر شبانہ کو بہت زیادہ جو ہے فالو کرتا تھا, کیونکہ وہ میری حساب سے میرے جو پلاننگ ہوتی ہے گیم سٹائل ہے اسی سٹائل سے وہ کھیلتا تھا. تو میں نے اس کو جب وہ فرسٹ ٹائم ورلڈ چیمپئن بنا تھا لاہور میں 2000, اب ڈیٹ مجھے یاد نہیں ہے کہ کب وہ بنا تھا, لیکن جب وہ میں ینگ تھا کافی, میں نے اس کا وہ فائنل باقاعدہ لائیو دیکھا تھا, میں وہاں بیٹھا ہوا تھا. تو تب سے وہ میرا آئیڈیل بنا تھا آفٹر جہانگیر خان, جانشیر خان کے بعد. تو میں شبانہ کو بہت فالو کرتا تھا, کیونکہ رومی اشور کے ساتھ تو میرا خود تقریباً 6 ٹائم میٹنگ ہوئی ہے میچوں میں, تو 3 ٹائم میں جیتا ہوں, 3 ٹائم رومی اشور جیتا ہے. تو رومی میرا بہت اچھا دوست تھا رومی اشور, اور اس بیچارے کے ساتھ بھی بیٹ لگی ہوئی کہ وہ نی کی پرابلمس اس کے ساتھ جو کنٹینیو آ رہی تھی, تو اس کی وجہ سے وہ کمپلیٹ اسکواش اس طرح نہیں کھیل پایا. میرے حساب سے تو اس کو اور مزید تقریباً 8-9 سال کھیلنا چاہیے تھا, لیکن جو کہ اس کی پرابلم اتنی زیادہ ہو گئی تھی. تو اس کے بعد رومی اشور کے بعد مجھے ابھی تک کوئی اتنا آئیڈیل پلیئر نہیں ملا. اچھا, اگر آپ دیکھیں تو اس وقت بڑے نمایاں ہیں مصر کے جو پلیئرز ہیں, کیا وجہ ہے کہ مصر کے اندر اسکواش کافی تیزی سے اوپر جا رہی ہے, یا تیزی سے نہیں مطلب کافی اوپر پہنچ چکی ہے؟ آصف بھائی پلاننگ اور ان کا سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے نا ان کا ہائی کانفیڈنس. اب وہ اتنے ہائی کانفیڈنس پہ پہنچ گئے نا کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے نا کسی کے ساتھ کمپیئر ہی نہیں کرتے. ایک تو جب آپ کسی ٹورنامنٹ کو دیکھیں گے نا, آپ ماشاءاللہ ایک وہ پاکستان کے ایک مانے جانے جرنلسٹ ہے, آپ نے پورے سپورٹس کو جو ہے نا وہ میں آپ کو فالو بھی کرتا ہوں کہ آپ نے بہت سپورٹس کو جو ہے نا وہ جی میں نے حال ہی میں کراچی میں کراچی میں بھی تو انٹرنیشنل ٹورنامنٹ ہوا تھا, میں نے وہ بھی دیکھا تھا. تو اس میں نادین شاہین مطلب خواتین کھلاڑی بھی ان کی نمبر 1 رہی تھی, تو مردوں میں ہی نہیں خواتین پلیئرز میں بھی وہ بہت آگے ہے ایجپٹ. آپ ان کے جتنے بھی ٹورنامنٹس پاکستان میں ہوتے ہیں وہ چھوٹے لیول سے لے کے بڑے لیول تک ٹورنامنٹس, کوئی بھی ٹورنامنٹس دیکھیں نا آصف بھائی, ان میں آپ کو ایجپشین پلیئر 15 سے 20 پلیئر لڑکیاں ہوں یا وہ لڑکے ہوں وہ نظر آئیں گے. اگر کسی اور کنٹری سے 1-2 پلیئر آ رہے ہیں تو ایجپٹ سے آپ کو 20-30 پلیئر نظر آئیں گے. تو وہ اتنے کانفیڈنس میں ہوتے ہیں نا کہ جب ایک پلیئر کا میچ ہوتا ہے نا تو 5 پلیئر اس کے آگے بیٹھے ہوتے ہیں, بالکل تو اس کا بالکل ایسا ہی مورال دیکھا اتنا ہے, ہائی ہو جاتا ہے. بالکل یہ چیز میں نے دیکھی ہے. سیم گوز ٹو پاکستان. جب 80s اور 90s میں جب ہمارے پلیئر پاکستان کے کھیل رہے تھے نا, جب یہ لیجنڈز تھے سارے, تو آپ نے دیکھا تھا نا کہ پاکستان کے ٹاپ 10 کھلاڑیوں میں 8 کھلاڑی جو تھے وہ پاکستان کے تھے. بالکل. تو ان کو ہرانا بہت مشکل ہوتا تھا اس ٹائم. تو اسی لیے سیم گوز ٹو ایجپٹ. اب ایجپٹ کو بھی ہرانا بہت مشکل ہوتا ہے, لیکن مشکل ہے ناممکن نہیں ہے.
ہم لوگ پاکستانی انشاءاللہ تعالیٰ ایسی قوم ہے کہ ہمارے طرح ہمارے جونیئر سینئر یا وہ فیمیل ہو, ان میں ٹیلنٹ جو ہے وہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے, اور ٹیلنٹڈ لوگ ہیں ہم لوگ. ہم لوگوں کے لیے کوئی چیز امپاسبل نہیں ہے, وہ پاسبل ہے انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہمارے ساتھ محنت کیا جائے اور ہمیں وہ کہتے ہیں نا کہ ایک پازیٹیو طریقے سے لے کے چلے نا, تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ میں شاید فرحان محبوب چلو نہ ہو, لیکن وہ نیکسٹ شاید کوئی اور ورلڈ چیمپئن پاکستان کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ وہ پاکستان کے لیے ورلڈ کپ کا ٹائٹل جیت کے لا سکتا ہے. اچھا فرحان, مجھے ایک چیز یاد آ رہی ہے چلتے چلتے, بس پروگرام ختم کر رہا ہوں. آپ نے کہا تھا بیچ میں ایک ایسا ٹائم آیا تھا کہ آپ کافی آپ دل برداشتہ تھے. انہی دنوں میں نے سنا تھا آپ کسی ٹورنامنٹ کا آپ نے ذکر کیا کہ وہاں آپ کو یہ بھی کہا گیا کہ آپ جان بوجھ کے میچ ہار جائیں. ایسا ہوا تھا؟ کب ہوا تھا؟ جی یہ ایک پرانی بات ہے, اور میں نے اس پہ مطلب کافی میں نے کہا تھا کہ اس کو ڈسکس بھی نہیں کروں گا, لیکن ساؤتھ ایشین گیم میں مجھے ایشین ہماری چیمپئن شپ میں کچھ لوگ تھے, میں اتنا نہیں جانتا تھا کیونکہ ہمارا سیمی فائنل کل انڈیا کے ساتھ تھا اور ہمیں اس طرح بولا گیا تھا, تو میں ان لوگوں کو نہیں جانتا تھا واقعی میں, اور میں نے اس چیز کو اتنا ڈسکس نہیں کیا تھا, لیکن میں نے ان کو کلیئرلی جواب دیا تھا کہ میں اپنے ملک کے ساتھ سنسیئر ہوں, اور میں نے کہا میں اس طرح کے کام, ہم لوگ اسکواش کے پلیئر جو ہے اس طرح کے کام نہیں بہت کرتے. اچھا کیا آپ نے. تو کب کی بات ہے, کون سا ٹورنامنٹ تھا؟ یہ 2017 میں جب ہم لوگ ایشین چیمپئن شپ جیتے تھے ادھر مکاؤ میں, ادھر ہوا تھا. اچھا سیمی فائنل میں آپ کو. خیر ٹھیک, کچھ آپ نے 4-5 بہت اچھا لوگ کیا, تھے, میں کچھ آپ نے بہت کھانا اچھا کھا کیا. رہا تھا, کھانا کھا رہا تو اسی دوران مجھے آئے, انہوں نے مجھے بولا آر یو فرحان محبوب, میں نے کہا یس. تو پھر انہوں نے مجھے اس طرح کچھ بولا تھا کہ ہم آپ کو پیسے دیں گے, تو انہوں نے بہت بڑی لالچ دی تھی. تو میں نے اس کو بولا کہ میں اپنے ملک کو, آپ تو یہ کہہ رہے ہو, اگر آپ مجھے اس کے 10 گنا زیادہ بھی دیں گے نا, تب بھی اپنے ملک کو میں کبھی بھی اس طرح کیا وہ دن ہی نہیں آئے گا کہ اپنے ملک کو میں اللہ نہ کرے کہ اپنے ملک پہ آنچ بھی آنے دوں اور میچ چھوڑ دوں. تو میں کیا نے بات اپنا ہے, ملک کافی. کیا بات ہے. اسی لیے یو آر دا پرائڈ آف پاکستان, اسی لیے آپ کو پرائڈ آف پرفارمنس بھی مل رہا ہے. کیسا فیل کر رہے ہیں پرائڈ آف پرفارمنس اگلے سال آپ کو سب سے ملے گا؟ پہلے تو آصف بھائی, میں ایک ایسا لڑکا ہوں نا کہ اسکواش کے پلیئر کے علاوہ بھی میں اپنے ملک کے ساتھ بہت زیادہ سنسیئر ہوں. مجھے بہت سے ملکوں نے آفر کی ہے کہ آؤ ہمارے ملک کی طرف سے کھیلو, نیشنلٹی لے لو. سنگاپور نے کی ہے, امریکہ میں مجھے لوگوں نے بولا, انگلینڈ میں بولا, فرانس تک لوگوں نے مجھے بولا, سویڈن سے مجھے آفرز آئی تھی. میں نے اپنے ملک کو کسی حال میں بھی نہیں چھوڑنا. مجھے اس ملک نے بہت عزت دی ہے, اس ملک کی عوام نے مجھے رسپیکٹ دی ہے. تو آج مجھے اس ملک کی گورنمنٹ نے اتنی عزت دی ہے کہ مجھے آج جو ہے پرائڈ آف پرفارمنس سے جو ہے نوازا جا رہا ہے. تو مجھے اپنا ملک بہت اچھا لگتا ہے, اور جب تک میرے اندر انشاءاللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں نا کہ انٹرنل پاور ہوگی, میرے اندر ہمت ہوگی, اپنے ملک کے لیے میں کھیلتا رہوں گا اور اپنی خدمات جو ہے وہ ملک کی آگے پیش کرتا رہوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. کیا بات ہے فرحان محبوب, اس سے آگے میں بات نہیں کروں گا کیونکہ اس سے عمدہ بات ہو نہیں سکتی. اب پروگرام کو یہیں سمیٹتے ہیں. فرحان محبوب دا پرائڈ آف پاکستان, جن کو پرائڈ آف پرفارمنس بھی ملنے جا رہا ہے, اعلان ہو چکا ہے, اور کیوں ملنے جا رہا ہے وہ آپ نے پروگرام میں سنا. نہ صرف آن دا فیلڈ یا آن دا کورٹ ان کی پرفارمنس اچھی ہے, بلکہ آف دا کورٹ بھی جس طرح سے یہ خیالات رکھتے ہیں وہ بہت کلیئر ہیں, بہت اچھے ہیں, سلجھے ہوئے ہیں. مشکل سے گزرے ضرور, لیکن اس مشکل کا انہوں نے سامنا کیا. آنے والے لالچ اتنے بڑے بڑے ان کو دیے گئے, ان کا سامنا کیا, ان کو درگزر کیا, اور صرف پاکستان کو اپنی نظر میں رکھا. اسی نوٹ پر اس پروگرام کو ہم ختم کرتے ہیں. بہت شکریہ فرحان محبوب آپ کا, بہت شکریہ آپ کے دیکھنے کا. اگلے پروگرام تک کی اجازت, خدا حافظ.